आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के माशी हालात कभी भी तसल्ली बख्श न थे, मगर अप्रैल में शहबाज हुकूमत की इक़्तिदार संभालने के बाद से इसमें मुसलसल खराबी है। तमाम माशी आशारिये ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज गैर मुल्की अदायगियों का है, जिसे पूरा करने के लिए इस माली साल के दौरान तकरीबन 34 अरब डॉलर दरकार हैं, जबकि हमारे स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर आज 8 अरब डॉलर से भी कम हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान का 5 साला क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप 93% तक जा पहुँचा, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। गोया पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी अदायगियों की सख्त ख़त्म हो रही है। एक हफ्ते कबल पाकिस्तान का क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप 56% था। CDS में इतनी तेज़ी से इजाफा संगीन सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, मगर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने परसों इसे बिल्कुल गैर अहम और बेमानी करार दे दिया। पिछले माह बैन अल-अक़वामी क्रेडिट एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B3 से कम करके Caa1 कर दी थी, जो कि फिच ने भी इसी रेटिंग को दोहराया था, और B- से CCC+ कर दी थी। इस मौके पर भी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक़ डार ने मूडीज़ को भरपूर जवाब देने का दावा किया था। इस तरह इसाक़ डार बार बार दावा कर चुके हैं कि उन्हें IMF से डील करते करते 25 साल हो गए हैं। उन्हें पाकिस्तान के माशी हालात में फ़ैसला लेने से पहले IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद अब उनकी सूरत हाल इस मामले में उनकी राय बदल गई होगी। गोया के बकौल जनाब इसाक़ डार के दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, आलमी मालियाती एजेंसीज़ कुछ भी कहते रहें, और कारोबारी दुनिया, पूरी दुनिया हमारे बारे में कोई भी राय कायम करे और उसके जो भी इमेज बनता हो, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि उन्हें ना IMF के साथ मौजूदा ताल्लुक़ात के हवाले से फ़िक्र है, ना उन्हें पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग कम हो रही है, मुसलसल घट रही है, उस हवाले से कोई तशवीश है, और ना ही पाकिस्तान का बढ़ता हुआ CDS उन्हें किसी किस्म का परेशान कर रहा है। गोया कि परेशानी का मामला ही नहीं है। ज़रा इसका हम इंडिपेंडेंट जायज़ा लेते हैं। इसके लिए हमने पाकिस्तान के नामवर माशी उमूर के सहाफ़ी जनाब शहबाज राना को दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। बताइए कितनी मिसप्लेस्ड या कितनी एक्यूरेट है जनाब इसाक़ डार साहब की ऑब्जर्वेशन? ना वो CDS से जो आज 93% है उससे परेशान है, ना वो जो मूडीज़ हमारी और फिच हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बिल्कुल डिच कर रही है उससे परेशान है, ना वो IMF के साथ जो इस वक्त एक तरह का स्टेलमेट है वो इससे परेशान है। क्या वाकई कोई परेशानी की बात नहीं है? आपके नज़दीक ये तमाम उमूर कितने परेशान कुन हैं या नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात नहीं है कि डार साहब परेशान नहीं है, डार साहब बिल्कुल परेशान है। वो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। जो उनकी स्टेटमेंट वीकेंड पे आई थी उसमें 2 बातें उन्होंने कही थी। एक तो उन्होंने कहा जी कि ये जो CDS है ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इनके अपने अज़ाइम है। जो जहाँ तक उनकी बात है इर्रेलेवेंसी की, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ये परसेप्शन होता है, और उनका जो भी परसेप्शन होता है वो मैटर करता है कि वो पूरी दुनिया को वो वॉच कर रहे होते हैं। दूसरी जो डार साहब की इंपॉर्टेंट बात थी कि उनके कुछ अपने अज़ाइम हैं, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर आप खान साहब देखें कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 8 अरब डॉलर भी नहीं है, उससे भी कम है, और हमारी जो अदायगियाँ हैं आगे वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको पता है, मुझे भी पता है कि 5 दिसंबर को पाकिस्तान जो अपने ज़िम्मे 1 अरब डॉलर की सकूक बॉन्ड की अदायगी है वो कर देगा। तो अगर 5 दिसंबर की 1 अरब डॉलर की अदायगी हो जाती है तो उसके बाद जो ये परसेप्शन इंडेक्स है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, उसका इस स्टेज के ऊपर जो ऊपर जाना है, इससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो IMF के प्रोग्राम का है। IMF की जो मिशन टीम पाकिस्तान आनी थी वो आज तक उसकी कोई डेट जो है वो तय नहीं हो सकी। ये एक बहुत बड़ा सेट बैक है पाकिस्तान के लिए, और जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो उस चीज़ को भी कैलकुलेट करता है। और दूसरा इसके साथ ये फैक्टर कि चीन से भी पाकिस्तान के लिए सो फार कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई। इसाक़ डार साहब ने हमसे बात करते हुए ये बात ज़रूर कही थी कि चीन और सऊदी अरब से मिला के कोई 13 अरब डॉलर का पैकेज बनता है, जिसमें कोई 7 अरब डॉलर रफली जो है वो रोल ओवर्स हैं, और बाकी कोई 5.9 बिलियन डॉलर या 6 अरब डॉलर जो नए कर्ज़ों की हमने दरख्वास्त की है। उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कामरान खान साहब ये है कि चीन के और जो सऊदी अरब के रोल ओवर्स हैं, सऊदी अरब का तो पहले हो चुका है, ख़ास तौर पर जो चीन का रोल ओवर है वो इस बात से मशरूत है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे।
یہ بات یاد رہے کہ چین نے IMF کو کمٹمنٹ دی تھی IMF کے بورڈ میں کہ ہم جب تک IMF کا پروگرام ہے تو پاکستان کے ذمہ جو قرضے ہیں ہم ان کو رول اوور کرتے رہیں گے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا جو گلوبل انویسٹر ہے وہ تھوڑا سا اس وقت کافی تھوڑا سا بلکہ کافی حد تک وہ پریشان ہے کہ آگے جا کے صورتحال کیا ہوگی. گلوبل بالکل اگلے مہینے میں کوئی ڈیفالٹ ہوتا نہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, یہ ساروں کی جو پریشانی کی وجہ میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پاکستان کے اندر اس وقت گورننس کا ایک طرح کا جو ہے بہت ہی برا حال, اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابھی آرمی چیف وغیرہ کی بھی انسرٹنٹی, کل ملا کے جو ہماری ایک انسرٹنٹی کا پہاڑ ہے وہ کتنا انفلوئنس کر رہا ہے پوری دنیا کو ہماری طرف سے, اور یہ کتنا ضروری ہے کہ یہاں پہ کہ سرٹنٹی آئے تو پھر یہ حالات کی بہتری, اور اس کے آئے بغیر اس میں کہیں بہتری نہیں آ سکتی. خان صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. جو سیاسی استحکام ہے, ابھی ہماری جو ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونی آرمی چیف کی, مطلب یہ اتنے بڑے ایشوز بن چکے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اکنامک آؤٹ لک کو, پاکستان کے جو تعلقات ہیں چین, سعودی عرب, امریکہ, IMF, ورلڈ بینک, ان سب کو اثر انداز کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ نہیں یہ بہت ٹریویل میٹرز ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ معمولی واقعات نہیں ہے. اور اس میں جو بدقسمتی کی بات ہے کہ جو کہ روٹین کا پروسیس ہونا چاہیے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا, اس کو اتنی بڑی ہوا بنا دیا گیا ہے. میرا بندہ تیرا بندہ کے چکر میں پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آیا ہوا ہے. حالانکہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتا ہے, وہ ادارے کی بات کرتا ہے, وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا. ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے. بات اگر ہم اکنامک فرنٹ کے اوپر کر لیں, دیکھیے یہ جب تک سرٹینٹی نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کا لانگر ٹرم میں ڈیل نہیں کرے گا. یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا. اس کے اوپر جو ایک اور غلط چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کو جس قسم کی سیریسنس شو کرنی چاہیے پاکستان کے مالی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نہیں دکھا رہی. آپ کی 75 اراکین کی وفاقی کابینہ ہے, 150% آپ ایگزیکٹو الاؤنس دے دیتے ہیں, اس کے بعد 100 ارب روپیہ اٹھا کے آپ سبسڈی میں آپ ایکسپورٹرز کو دے دیتے ہیں. اس قسم کی جو چیزیں آپ کر رہے ہیں دنیا کو اسے بہت برا سگنل جا رہا ہے. 1800 ارب روپے کا آپ کہتے ہیں ہم نے کسان پیکج دے دیا, ایکچوئل وہ 66 ارب روپے کا بھی نہیں ہوتا. تو جب 1800 ارب آپ اناؤنس کرتے ہیں, آپ IMF کو بتاتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو 66 ارب ہے, وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا. پھر ہم کہتے ہیں جی کہ سیلاب نے پاکستان کو تباہ کر دیا, بالکل کر دیا, لیکن پھر اس کے ساتھ آپ کی جو ریکنسٹرکشن کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوتی ہے $16 ارب اوور اے پیریڈ آف لانگر پیریڈ 5 سے 7 سال کی, اس کا ایک بھی ڈالر حکومت جو تھی وہ اس سال میں اس کا فائنینشیل امپیکٹ دکھانے کو تیار نہیں تھی. IMF کیسے مان لے جی آپ کا ملک تباہ ہو گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو $16 ارب چاہیے اور $1 بھی نہیں آپ دکھا رہے. حکومت صرف ریلیف اور ریسکیو کی کاسٹ دکھانا چاہ رہی تھی. تو جو ایک باٹم لائن میں ساری بات کرنے کا مقصد, 2 چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں. ایک تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں سیاسی عدم استحکام کو, دوسرا جو گورننس کے پرابلمز آ رہے ہیں, اور تیسرا اس کے اوپر آگے آپ کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو چکا ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی IMF, بٹوین پاکستان اینڈ دی ورلڈ بینک, بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. یہ جو فیکٹرز ہیں یہ آپ کی جو پرسیپشن ہے اس کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ بارہا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم بالکل ری پے کرنے جا رہے ہیں $1 ارب کا, اور مجھے ان کے بیان پہ 100% یقین ہم ری پے کریں گے. اس کے باوجود ہمیں دنیا اس بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. IMF اپنا مشن پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے وزارت خزانہ وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے جی کہ نیشنل ٹیکس کونسل میں اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ صوبوں اور وفاق کا جو GST کا نظام ہے وہ ہم اس کو ہارمونائز کر رہے ہیں. ورلڈ بینک آپ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو صرف سیاسی عدم استحکام کو یہاں پہ میں بلیم نہیں کروں گا, یہ تمام فیکٹرز مل کے جو ہے اس وقت کافی خراب صورتحال پیدا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر ہوگا پہلی بار ایک اسلامی مملکت میں ورلڈ کپ فٹ بال ہو رہا ہے. قطر میں اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت ہی عمدہ آغاز ہے اور بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے, کیونکہ قطر کا فیصلہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ بہترین اسلامی اقدار کی ترویج بھی کرنا چاہتے ہیں, تشہیر کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے. دنیا فٹ بال کے سب سے بڑے میلے کا شاندار آغاز گزشتہ روز قطر میں ہوا. فٹ بال ورلڈ کپ کے 92 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب اس ایونٹ کا انعقاد کسی مسلم ملک میں ہو رہا ہے. ٹورنامنٹ کے لیے قطر کے 5 بڑے شہروں کے 8 اسٹیڈیمز میں 64 میچز کھیلے جائیں گے. 2014 اور 2018 کی طرح اس بار بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے پاکستان میں بنائی گئی فٹ بال استعمال ہو رہی ہے.
کل قطر کے شہر الخور کے البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کی رنگ رنگ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں جہاں عربی ثقافت اور تاریخ کو اجاگر کیا گیا، وہیں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور دل آویز فائر ورکس نے شائقین کے دل جیت لیے۔ فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر قطر مکمل اس وقت کھل کر اسلامی اقدار کی تشہیر بھی کر رہا ہے۔ کل کی افتتاحی تقریب کا تھیم انسانی اتحاد تھا اور ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار اسٹیڈیم میں نماز کے مقامات اور وضو کے لیے جگہیں مختص ہیں۔ تقریب کا آغاز ایک فزیکلی چیلنجڈ بچے کی جانب سے سورہ حجرات کی آیات کی تلاوت سے کیا گیا۔ ان آیات میں توحید اور مساوات کا درس تھا۔ تقریب میں معروف امریکی اداکار مورگن فریمن نے بھی شرکت کی اور جنہوں نے انسانیت کو متحد کرنے کا پیغام دیا۔ مختلف ممالک سے آئے افراد کو اسلام سے متعارف کرانے کے لیے سڑکوں اور گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت، اعمال صالحہ اور صدقے سے متعلق متعدد احادیث کو آوازہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو فیفا ورلڈ کپ کے دوران مذہبی لیکچرز کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے اسٹیڈیمز کے اندر شراب فروخت نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ روز افتتاحی تقریب دنیا کے 500 بڑے ٹی وی چینلز پہ دکھائی گئی، مگر دوسری جانب چند مغربی میڈیا آرگنائزیشنز کی جانب سے صاف کھل کر اس کے خلاف صورتحال نظر آئی۔ برطانوی ٹی وی چینلز بی بی سی اور آئی ٹی وی نے افتتاحی تقریب نشر نہیں کی، بلکہ تقریب کے بعد قطر میں ہونے والے مزدوروں کے حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر ایک رپورٹ دکھائی۔ رد عمل میں دنیا بھر کے شائقین نے بھی ان چینلز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ معروف ٹی وی اینکر پرسن پی ایس مورگن نے ٹویٹ کی کہ بی بی سی کا قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب نہ دکھانا منافقت کے سوا کچھ نہیں۔ اگر وہ اس قدر مایوس ہے تو اپنے ملازمین کو قطر سے واپس گھر لائیں۔ دوسری جانب فیفا کے صدر نے مغربی ممالک کی جانب سے قطر پر مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بے جا تنقید پر سخت اعتراض کرتے ہوئے مغربی کاروباری کمپنیاں جو کہ قطر یا خطے کے دیگر ممالک سے لاکھوں ڈالرز کماتی ہیں، ان میں سے کسی نے آج تک بھی حکام سے تارکین وطن کے حوالے سے مزدوروں کے حقوق پر بات نہیں کی۔ پچھلے بار قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بھی کہا تھا کہ قطر کو ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز لینے کے بعد سے بے جا تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی گئی، بہت سے لوگ اس کے پیچھے اصل مقاصد پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ خوشائند بات یہ ہے کہ اس سال کے فیفا ورلڈ کپ کے آغاز میں ہی میچز کی 30 لاکھ ریکارڈ ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں، جبکہ 2018 میں روس میں ہونے والے ورلڈ کپ کے آغاز تک 24 لاکھ ٹکٹس فروخت ہوئی تھی۔ یعنی قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کی کامیابی بھی اس سے بالکل واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح ورلڈ کپ کی تاریخ کا مہنگا ترین ورلڈ کپ یہ قرار دیا جا رہا ہے جو اس وقت قطر میں ہو رہا ہے، جس میں 32 ٹیمیں حصے لے رہی ہے۔ فائنل میچ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو $42 ملین کا انعام ملے گا، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 9.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ ٹورنامنٹ میں رنرز اپ رہنے والی ٹیم کو $30 ملین یعنی تقریباً 6.8 ارب روپے ملیں گے۔ ایونٹ کے میچز پہلی بار خواتین بھی بطور ریفری سپروائز کریں گی۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ آئین و قانون ٹیکس معلومات یعنی ٹیکس دہندہ کی معلومات کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ایف بی آر کسی بھی شخص کے ٹیکس گوشواروں اور اثاثوں کی تفصیلات کی پریویسی کا ضامن ہے، لیکن ملک میں کھلے عام ٹیکس گوشواروں اور اثاثوں کی قانونی رازداری پامال ہونے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ پچھلے سال اگست میں سائبر حملے کی وجہ سے تقریباً ایک ہفتے تک ایف بی آر کا پورا سسٹم ہیک رہا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر میں ٹیکس دستاویزات کی خرید و فروخت بھی معمول کا عمل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریکارڈ کی پریویسی میں اگر آرمی چیف کے خاندان کو بھی تحفظ نہیں تو ایک عام پاکستانی کو تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 198 کے تحت اگر ایف بی آر کا کوئی اہلکار قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کے ٹیکس ریکارڈ کی تفصیل کو ظاہر کرتا ہے تو جرم ثابت ہونے پر اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 1 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نادرا اور نیب کو ٹیکس ریکارڈ تک رسائی دینے کے لیے پچھلے سال سپٹمبر میں یہ سیکشن انکم ٹیکس قانون سے حذف کر دی گئی تھی۔
بہرحال پھر بھی وزارت خزانہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کا ٹیکس ڈیٹا، ان کی ملکیت میں جائیدادوں کی تفصیلات اور ویلتھ اسٹیٹمنٹس افشا ہونے کی تحقیقات میں مصروف ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آرمی چیف کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ذمہ داروں کا تعین کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق وزیر خزانہ ڈار نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ لیک ہونا ٹیکس قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق محمود پاشا کو ذاتی حیثیت میں فوری طور پر تحقیقات کر کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے، FBI ڈیٹا چوری کرنے والے اور ان تمام افراد کو ڈھونڈنا ہے اور ان کی ذمہ داری کا تعین کرنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں، اور اس کی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ نامعلوم عہدیداروں کی جانب سے سنگین کوتاہی کی تحقیقات کی جائے گی اور ذمہ داران کے خلاف محکمانہ تعدیبی کارروائی ہوگی۔ سنسنی پھیلا دی اس پورے عمل نے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ریکارڈ ہے جو سرکاری ریکارڈ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے گویا کہ وہ تمام معلومات سرکاری طور پر جنرل باجوہ کے خاندان نے اس کو فراہم کی تھی اور جس کی تصدیق خود یہ خبر کرتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ پوری صورتحال، اس کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ٹیکس دہندہ کی معلومات، اس سے متعلق تمام معلومات، پھر پاکستان کے متعلقہ ٹیکس قوانین، مثال کے طور پہ ایمنسٹی وغیرہ، ان تمام کو جو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے، کیا وہ دراصل حاصل ہے؟ کیا وہ کسی بھی وقت پامال ہو جاتا ہے؟ کیا وہ خود FBI کسی قسم کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، FBI کے اہلکار یا کوئی دوسری ایجنسیز؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس سے ہر پاکستانی متاثر ہوتا ہے، اور آج اس سلسلے میں ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ تحفظ تو خود آرمی چیف کے خاندان کو بھی حاصل نہیں ہے، جو پاکستان کی سب سے مضبوط ترین شخصیت ہے، تو ایک عام شہری کو اس کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ بہت نازک اور امپورٹنٹ موضوع ہے، مگر اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اس حوالے کی بہت ہی مستند شخصیت کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ سابق چیئرمین FBI اور پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی بڑے مستند ماہر جناب شبر زیدی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ خود FBI کے چیئرمین رہے، ساری زندگی آپ نے صرف انہی معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے گزاری ہے، جو تحفظ حاصل ہے پاکستان میں ٹیکس پیئر کو، اس کی معلومات کو، اس کے قوانین کو، جو آپ لوگ انسینٹیوز دیتے ہیں، اس کو اگر عمل کرتا ہے، وہ اس کی پامالی کا ہم بے پناہ مثال دیکھتے ہیں، اور یہ تازہ مثال وہ سامنے آئی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں جہاں تک قانون کا سوال ہے، سیکشن 216 جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا ہے، وہ اس کو بالکل قانونی تحفظ دیتا ہے، اور اس کو ایک یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کسی عدالت میں بھی پریزنٹ نہیں ہوگا انلیس انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت آئے، اور جس طرح 198 کا آپ نے ذکر کیا، تو قانونی تحفظ بالکل موجود ہے۔ مگر پاسٹ میں اس قانونی تحفظ کو غلط استعمال کیا، ڈیٹا غلط استعمال کیا، مگر ہماری عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فیض عیسیٰ کیس کے اندر اس بات کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، اور ان کو ریمانڈ کیا ہے FBI کو کہ ان لوگوں یہ ڈیٹا کسی پرٹیکولر آدمی، کسی عدالت عالیہ کے جج کی اہلیہ کا ڈیٹا کس طرح ریلیز ہو کے ایک ڈاکومنٹ کا حصہ بنا، اس پہ پوری کوئی 30 صفحے لکھے ہیں عدالت عالیہ نے اس بات کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا جو آج آپ 216 کے اندر سے ڈیٹا ہے، یہ 3 جگہ سے نکل سکتا ہے میرے حساب سے، یا تو وہ نکلا ہے پرال سے، یا نکلا ہے وہ جو عام آدمی کو بتائیے نا پرال کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو CBR ہے، اس میں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ، تو FBI نے سارا ڈیٹا جو ہے اپنا، اب ایک بات اور بتاتا ہوں عام آدمی کے لیے، اب تمام ڈیٹا IT کے اوپر ہے، کوئی مینول نہیں ہے، آپ کی ریٹرن بھی ہے، میری ریٹرن بھی مینول نہیں ہے۔ اچھا، اب جو FBI میں آپ فائل کرتے ہیں ریٹرن، تو یہ پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ ایک کمپنی ہے، اس کے سرور میں چلا جاتا ہے، جس کا آفس FBI میں نہیں ہے، صحیح، اس کا آفس FBI سے دور ایک بلڈنگ ہے، وہاں پر ہے، اور وہاں صرف IT کے لوگ کام کرتے ہیں، وہاں کسی عام آدمی کا داخلہ نہیں ہے، صحیح۔ یہ ڈیٹا پرال میں چلا جاتا ہے، آپ آٹومیٹکلی فائل کرتے ہیں اور ڈیٹا پرال میں، وہاں پہ ڈیٹا پروٹیکٹڈ ہے فلی 100%۔ جی، میں چیئرمین FBI تھا، تو میں نے 2 کمپنیوں سے، ایک کمپنی پرائیویٹ اور ایک ادارے سے یہ چیک کروایا تھا کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے یہ چیک کر کے دیا تھا کہ ہمارے پاس کانفیڈینشیلٹی ہے۔ اچھا، اب پرال سے نکل سکتا ہے ڈیٹا، وہ کمپیوٹر سے نکل سکتا ہے، مگر میرے حساب سے وہاں سے چانسز کم ہیں۔ دوسری بات، ایک ان دا مین ٹائم ایک ڈیٹا ہیک ہوا تھا PI، جو ہیکنگ ہوئی ہے، کوائٹ پاسبل کہ ہیکنگ سے نکلا ہے۔ تیسری جگہ ہے جو کنسرنڈ آپ کا ITO ہے، اس کے پاس اس آدمی کا ایکسس ہے، FBI چیئرمین کے پاس نہیں ہے، مگر وہ افسر کے پاس ہے جو آپ کا افسر ہے۔ اب ایک سرکاری افسر ہے، وہ تو کہیں اور فائل کرے گا، وہ کہیں اور ایسس ہوتا ہے، اور جو اس کی خاندان ہے وہ تو کہیں اور ہوتا ہوگا نا، ضروری نہیں ہے، مگر دیکھیں اگر جیسے یہ کیس ہے نا،
تو کیونکہ ان کی اہلیہ کی رہائش بھی پنڈی میں ہوگی, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سرکل میں ہو, وہ دوسرے سرکل میں ہو, مگر وہ ہوں گے دونوں پنڈی اسلام آباد کے, 2-3 آئی ٹی ہوتے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ آس قریب ہو. اب جو کنسرنڈ افسران ہیں ان کے پاس ایکسیس ہے کیونکہ ان کو ایگزامینیشن کا حق حاصل ہے, تو وہ ایگزامینیشن کے لیے اس کو نکال سکتے ہیں. تیسری بات جو کامران صاحب وہ یہ ہے کہ جس آپ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے گویا کہ کوئی بھی مجھے دکھا دے کہ یہ میرا اسسمنٹ ہے فلاں تاریخ کا فلاں سال کا, اور میں کہوں یہ رہا میرا دیکھے ایف بی آر کا سرٹیفکیٹ, تو وہ تو ایف بی آر اس کی تصدیق کرے گا تو وہ ٹکٹ ہوگا. اب دیکھیں نا, اب آج کل کے زمانے میں اب جو آرڈر ہے وہ آئی ٹی کے اندر ہے, مطلب وہ چیز اب ہر چیز آٹومیٹڈ ہے, کوئی مینول ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو یہ جو کاغذ آپ آج جو بھی مارکیٹ میں جو بھی جہاں پہ اویلیبل ہے, کیا یہ وہ کسی چیز کی کاپی ہے یا یہ کسی نے جعلی بنایا ہے؟ صحیح, کوائٹ پاسبل کہ جعلی بنا ہو. میں اس کو یہ نہیں کہتا اصلی ہو سکتا ہے اصلی ہو سکتا ہے جعلی ہو, مگر جب تک ایف بی آر سے یہ ویریفائی نہیں ہوگا کہ یہ اصلی ہے, جب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اصلی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. تیسری بات جو مجھے اس چیز میں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کچھ بھی آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ ہے جو ان صاحب نے ڈکلیئر کر دی ہے. جب ایک صاحب نے کوئی چیز ڈکلیئر کر دی ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو آئی ٹی او کے سامنے پریزنٹ کر دیا کہ میرے یہ ایسٹ ہے. گویا کہ قانون کے مطابق وہ آدمی خود بتا رہا ہے, اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے ایسٹ ہیں, یہ میرا اثاثہ ہے, اور یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور یہ تو اور قانون میں پکڑ ہے اس کی جو چھپایا گیا ہے, کنسیلمنٹ ہے. سنیں نا, یہ دکھا رہا ہے کہ یہ میرے ایسٹ ہے اور اس کو ریکنسائل کر رہا ہے سورسز سے, وہ بھی کر رہا ہے. دیکھیں نا, جب اس نے ویل اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, جب مسٹر ایکس نے ویل اسٹیٹمنٹ دی ہے 16 کی, اس میں ایسٹ ہے 100 روپے کا, اگلے سال ایسٹ ہے 200 روپے کا, تو جب 100 سے 200 ہوا ہے تو وہ یہ بتائے گا اگلے ریٹرن میں کہ میرے 100 روپے جو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, تو وہ سورس بھی بتا رہا ہے. صحیح ہے. تو جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر ہوگی وہ ایسٹ پہ نہیں ہوگی, وہ سورسز پر ہو سکتی ہے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایسٹ بڑے ہیں, یہ میرے حساب سے ایک غلط قسم کا سنسنی پھیلائی جا رہی ہے, کیونکہ اس آدمی نے یہ والنٹری پریزنٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جنرلی اسپیکنگ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, مگر دیکھیے اس نے والنٹری پریزنٹ کیا ہے, اس نے کنسیلمنٹ کیا ہے, اس نے کوئی چیز نہیں کیا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کنسیلمنٹ ہو نہیں سکتی, کنسیلمنٹ تو ہے ہی نہیں, وہ تو اس نے خود ڈکلیئر کیا. میرا میں جس طرف آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی یہ دستاویز پہلے تو وہ 100% پروٹیکٹڈ ہے نا, وہ کیوں کسی اور آدمی کے پاس جائے؟ جی پہلی بات تو کیوں وہ چاہے کہ وہ پوری دنیا میں اس کی تشہیر ہو, اس کے پورے خاندان کی تشہیر ہو. آئی ٹی او جو ہے, جس آئی ٹی او کے پاس ایکسیس ہے اس کا, اس آدمی کے علاوہ تو کوئی آدمی اس کو کھول نہیں سکتا نا جی. دیکھیں میں جب اپنی ریٹرن پہ میری ریٹرن جمع ہوگی نا جی, تو میرے پاس ایک پاسورڈ ہوگا, وہ پاسورڈ میرے پاس ہے. اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ ریٹرن کھول لو گے, یا تو پاجمہ صاحب نے یا کسی صاحب جن صاحب کا ریٹرن ہے انہوں نے پاسورڈ کسی کو دیا, اس نے کھول لیا. بٹ ایسا نہیں ہے, یا تو پاسورڈ میں آپ کو دوں کہ میری ریٹرن کا پاسورڈ یہ ہے تو کھل جائے گا. لیکن دیکھیے ماسٹر پاسورڈ بھی تو ہوگا نا, پرال کے پاس ہوگا, چیئرمین ایف بی آر ہے, ممبر ہے. نو, میں آپ کو بالکل آج کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لاء میں, دنیا کے کسی لاء میں, چیئرمین ایف بی آر, ممبر ایف بی آر, چیف کمشنر, کسی افسر کے پاس کنسرن بندے کی ریٹرن کھولنے کا اختیار نہیں ہے. اگر میں چیئرمین ایف بی آر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کامران خان صاحب کا ریٹرن کھولوں, تو مجھے کامران خان کے افسر کو کہنا پڑے گا کہ آپ مجھے نکال کے دیں, اور مجھ سے وہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ بالکل بھول جائیں کہ گویا کہ یہاں پر اب اس کے عمل کی تعین کی جو ذمہ داری ہوگی, یا کسی بھی شخص کی اگر کوئی معلومات نکلے, چلے ہم اس کو چھوڑیں, یہ بتائیے گا کہ یہ ہم انسینٹیوز دیتے ہیں, ہم لوگوں کو ٹیکس پیئر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, 5 ہم نے ایمنسٹریز دی ہیں, روز آ جاتا ہے کہ جی کہ اس شخص نے ایمنسٹری لی, اس کو نیب نے بلا لیا, اس کو خود انکم ٹیکس نے بلا لیا, خود اس کو ایف بی آر کر رہا ہے, خود اس کو وہ کر رہا ہے. تو یہ جو تحفظ ہے یہ صحیح بیسلی کامران صاحب 2-3 چیزیں ہیں. یہ ایک اس کی 2 وجوہ, ایک تو جو ہمارے افسران یا ہمارے سسٹم میں کرپشن ہے, وہ کرپشن کے لیے لیک آؤٹ کرتے ہیں, بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ نے ریٹرن جمع کی, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایمنسٹری کلیم کی, اب آپ کی ایمنسٹری کو کھول کے بیٹھ گئے اور اس پہ آپ سے کہا کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا, کہاں سے آیا. ایک تو وہ ہے. دوسرا پھر ایک سیاسی پریشر ہوتا ہے, بعض دفعہ سیاسی پریشر ہوتا ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ کھولیں.
میں آپ کو ایک بات آج تو یہ ہمارا کسٹم کا محکمہ، انکم ٹیکس کا محکمہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں اس پہ عمران خان صاحب کو. میں 8 مہینے CBI چیئرمین رہا. عمران خان صاحب نے بعض افسران نے مجھے بعض جگہ کہا کہ ان کا کیس بے نامی میں کھولتے ہیں، ان کا کیس بے نامی میں کھول دیں. میں نے کہا میں کسی کا کیس بے نامی میں نہیں کھولوں گا. اور عمران خان صاحب کو میں نے کہا جی آپ مجھے ان لوگوں کو نہیں بھیجا کریں، کسی کو منع کریں کہ مجھے کسی کیس کو، اور انہوں نے کہا آئندہ کوئی آدمی اس کے پاس نہیں جائے گا. تو سیاسی لوگ وہاں سے انفارمیشن لیک آؤٹ کراتے ہیں کنسرن افسر سے. تو ہمارے یہاں یہ نظام ہے، ہمارے یہاں انکم ٹیکس میں یہ نظام ہے، ہمارے یہاں FBR میں یہ نظام ہے کہ ذرا سا کسی نے کہا، اس نے کہا یہ لو اس کا ریٹرن، یہ لو اس کا اسٹیٹمنٹ، یہ لو اس کا وہ کیا ITO ہی دیتا ہے، سب کو بانٹتا ہے؟ وہ ITO دیکھتا ہے. اب مگر یہ سوال ہے نا کہ جب ریٹرن لیک آؤٹ ہوا، جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اہلیہ صاحب کا ریٹرن لیک آؤٹ ہوا، کیا اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی نا سر. دیکھیے کمران صاحب یہ ریلائز کریں، نہیں ہوئی نا. آپ انویسٹیگیشن کریں کہ وہ ریٹرن کیسے لیک آؤٹ ہوئی. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ اس کے لیے باقاعدہ سزا تجویز کی گئی تھی. اگر آپ انفارمیشن لیک کرتے ہیں تو آپ کو 1 سال کی سزا ہوگی، آپ پہ 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اس کو باقاعدہ ختم کر دیا. نہیں وہ تو سر دیکھیے وہ ختم نہیں کیا، وہ تھوڑا سا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. 216 کے ساتھ وہ پڑھنا پڑے گا، پروسیکیوشن آج بھی موجود ہے سر. وہ ختم نہیں کیا، وہ تو ایک اور سلسلہ تھا کہ وہ سر وہ بھی جو آپ بات کریں نا ختم کیا گیا، وہ قاضی فیض عیسیٰ کیس کا ہی اس کی ایک الگ فال آؤٹ ہے، اس کی الگ بیک گراؤنڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں کوئی سخم نہیں ہے، قانون کے عمل درآمد میں سخم ہے نا سر. کہ اب مجھے یہ میرا آج بھی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ IRS سے کبھی نکل نہیں سکتا، یہ ہر میجسٹریٹس کا ریونیو سروسز سے یہ چیزیں کسی کی آج تک معلومات نہیں نکلتی اس طرح کی، اور یہ ہمارے چپے چپے پہ فکر، کبھی کسی اخبار میں کسی کا ریٹرن چھپ جاتا ہے، کبھی کسی میں چھپ جاتا ہے، کبھی کوئی ایجنسی لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ایجنسی خود جیسے FBR والے جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروٹیکشن میں کہاں سے لاؤں؟ وہ میرے محکمے کی خرابی ہے نا، کیونکہ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنے افسر کو بھی اجازت نہیں دوں. دیکھیں نا اس کو تو میں اجازت دوں گا نا کہ آپ کا سسپینڈ کرے، سسپینڈ کے لیے تو ریٹرن کھولے گا نا وہ. تو میرے ذاتی حساب سے وہاں جو ہمارا ویکنیس ہے، دیکھیں ایک اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. ہمارے افسران جو ہیں بعض دفعہ وہ اپنے اسٹاف کو کہتے ہیں کہ یار اس کی ورکنگ کر لو. دیکھیے نا سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں ایک اور پرابلم آ رہی ہے. میں ایک افسر ہوں کسی کا، ایک ریٹرن میں نے کھولا، اب افسر خود کام نہیں کرتا، اب وہ اپنے بڑے بابو یا کلرک کو کہتا ہے یار یہ ریٹرن ہے، اس کے ڈیٹا یہ آ رہا ہے، اس کو کاپی کر کے صحیح کر لو. اب وہ بڑا بابو یا افسر جو نیچے والا UD یا ODC ADC ہے، وہ کیا کرتا ہے وہ افسر کو بھی نہیں پتا. یہاں ہمارا سسٹم میں ویکنیس ہے. اب ہمیں افسروں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ جب آپ کسی کا ریٹرن کھولتے ہیں تو پھر یا تو خود کریں یا پھر کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ. دس از دا پرابلم ود دا پیپل. اب یہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جاتی ہے. اب وہ ہمارا سسٹم کا ویکنیس ہے. مگر یہ کیسے روکا جائے کہ ہائی پروفائل شخصیات ہیں جن کو کہ بلیک میلنگ کا آپ ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، ان کو پروٹیکشن یہ رہے جیسے یہ اتنے بڑی شخص کے ساتھ ہو گیا، اس کے خاندان کے ساتھ ہو گیا. دیکھیے میری ذاتی انفارمیشن کے حساب سے جو ہمارا ادارہ ہے ان کی ساری ریٹرن کو انڈائریکٹلی بلاک کر دیتے ہیں، ان کو نہیں ہو سکتی. میں خود بڑا حیران ہوں کہ یہ ان صاحب کی نہیں نکلی ہے ابھی تک، یہ ان کی وائف کی ہے، وائف کی اور ڈاٹر ان لا کی فیملی کی. تو وہ تو ریٹرن بائی اینڈ لارج ان کو تو اس پہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری کیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ جو ان کی وائف کی یا ڈاٹر ان لا کی اگر ہے، وہ شاید اس کیئر سے باہر ہے. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی، ماہرانہ تجربے کار رائے دے رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں. تذبذب مسلسل جاری ہے، کنفیوژن ہے، انسرٹینٹی ہے، اس کے اثرات ہیں معیشت پہ اور سیاست پہ. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں محض 1 ہفتہ رہ گیا ہے. ان کے مختلف فارمیشنز کے الوداعی دورے بھی جاری ہیں، لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں شدید تذبذب برقرار ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے اہم سوال یہ ہے، ہر جگہ سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بعد نیا آرمی چیف کون، کیوں اور کیسے بنے گا. اہم تعیناتی بنیادی امور پر اس وقت بھی اطلاعات کے مطابق لندن، اسلام آباد اور راولپنڈی میں صلاح مشورے جاری ہیں. شریف برادران کے بعد آصف زرداری خاموشی سے کلیدی مذاکرات میں شریک ہیں اور یقینی طور پہ ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، لیکن لگتا ہے کہ تعیناتی عمل میں کہیں نہ کہیں مسائل برقرار ہیں.
مروجہ طریقہ کار کے مطابق نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کے لیے پرائم منسٹر آفس وزارت دفاع کے ذریعے جی ایچ کیو سے سینئر ترین جنرلز کی فہرست طلب کرتا ہے۔ بعض حالات میں وزیر اعظم سبکدوش ہونے والے آرمی چیف سے بھی مشاورت کرتے ہیں۔ گویا جی ایچ کیو اہل امیدواروں کی فہرست وزارت دفاع کو بھیجے گا، جس کے بعد سیکرٹری دفاع اسمبلی وزیر اعظم کو بھیجیں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم کسی ایک امیدوار کا انتخاب کر کے صدر پاکستان کی منظوری کے لیے بھیج دیں گے۔ گو کہ یہ تمام عمل ایک دن میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر فی الحال اس عمل کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آج میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ سمری آئے گی تو ناموں پر بحث ہوگا۔ خواجہ آصف نے توقع ظاہر کی کہ 25 نومبر تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات پر اعتماد کرنا اب بہت زیادہ آسان نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس معاملے پر مختلف ڈیڈ لائنز اور تاریخیں دے چکے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ تقرری کا عمل اکتوبر کے آخر یا نومبر میں شروع ہوگا، تو کبھی کہتے ہیں کہ بس 1-2 دن کی بات ہے۔ یہ سب گزشتہ ہفتوں کی باتیں ہیں۔ اگلے ہفتے نہ صرف آرمی چیف جنرل باجوہ بلکہ ان سے 2 دن پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا بھی سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے سیاسی اور صحافتی میدان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ہر روز کوئی نہ کوئی دور کی کوڑی لاتا ہے۔ فارمولے بتائے جا رہے ہیں، سابقہ پوسٹنگز کی مثال دیتے ہیں اور اہلیت گنوانے میں تمام میڈیا اور صحافتی اور سیاسی حلقے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر حکومتی وزراء کی موشگوافیاں بھی قیاس آرائیوں کو جنم دے رہی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی سربراہان کی تعیناتی کے لیے لازم نہیں کہ وہ سینیورٹی میں پہلے نمبر پہ موجود ہوں۔ یاد رہے کہ نومبر 2016 میں جنرل باجوہ جب آرمی چیف مقرر کیے گئے تھے تو وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں 7ویں نمبر پر تھے اور آرمی چیف بننے کے اہل امیدواروں کی دوڑ میں 4تھے نمبر پر تھے۔ پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات تھے، دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم اور تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے تھے۔ لیکن قرۂ فعال 4تھے نمبر کے اہل امیدوار کے حق میں نکلا تھا۔ اس سے پہلے بھی متعدد مثالیں موجود ہیں، لیکن اس طرح کی جو اس وقت کا ہم نے تذبذب کا عالم دیکھ رہے ہیں، غیر یقینی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اور بے یقینی کی یہ صورتحال، اس میں جس منفی انداز میں، انتہائی خطرناک انداز میں رونما ہو رہی ہے، وہ یقیناً ایسی فضا ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عسکری امور کے 2 ممتاز ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری اور ہمیں جناب اکرام سہگل جوائن کر رہے ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہت ہی عمدہ تجربہ کار کالمنسٹ بھی۔ بہت بہت شکریہ سہگل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اس کے اثرات کتنے ہیں، اور اس انداز کا جو اس وقت گو کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کبھی بھی ایکسائٹمنٹ سے فری پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، لیکن جس انداز کا ہم اس وقت پش پلز اور ہم ایک طرح کی تذبذب، پریشانی، تکلیف دیکھ رہے ہیں، اور اسی دوران پاکستان کی جو معیشت کی حالت ہے وہ بے پناہ خراب ہو رہی ہے، اور یہ انسرٹینٹی جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ پرولونگ کر رہی ہے۔ ایسا ماحول اس سے پہلے تو نہیں دیکھا؟ ایسا ماحول پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس لیے نہیں آیا کیونکہ اس دفعہ آئی تھنک سٹیکس مچ ہائر ہیں۔ لیکن مجھے جو حیرانگی بات ہوتی ہے کہ 5 کے 5 آفیسر جو کنسیڈر ہو رہے ہیں، یہ 5 پروفیشنلی تو بہت کمپیٹنٹ ہیں، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹروورشی کرنا اس ٹائم پر یہ تو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف۔ آپ شروع ہو جائیں، پہلے عاصم منیر کو دیکھ لیں، سیر شمشاد کو دیکھ لیں، اظہر عباس کو دیکھ لیں، نعمان محمود کو، اور فیض بھی۔ فیض میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پچھلا جو ڈی جی آئی ایس آئی کا پوسٹنگ اس میں تھوڑا کنٹروورشل ہو گیا تھا، لیکن پروفیشنلی آپ ان 5 میں سے کسی کو بھی آپ نہیں بول سکتے کہ ڈسٹنگ۔ آپ فیکٹری مینیجر تو نہیں بنا رہے، آپ پاکستان آرمی کی ایک چیف بنا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں بڑا کلیئرلی، اور کچھ بھی کر لے ڈیموکریسی کے بارے اور اس کے بارے، پاکستان از بیکاز دا پاکستان آرمی از، دا پاکستان آرمی از بیکاز دا سی او ایس از۔ ٹھیک ہے، اللاجیکل ہے کہ سی او ایس چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف سے جونیئر ہے لیکن کنٹرول کرتا ہے، بٹ دیر از اے فیکٹر ان پاکستان وچ از کنٹینیوئنگ اینڈ ول کنٹینیو۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم بڑا مشورہ کر رہے ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غلط بات کہ اتنی ایک اہم چیز کو، اور اس کے ساتھ آپ نے پاکستان آرمی کے جو عہدے پر سنبھالے گا، اور اس کو آپ آلریڈی انڈر پریشر کر دیں۔ مارشل صاحب آپ فرمائیے گا
جس قسم کی انسرٹنٹی ہمیشہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہاں پر یقینی طور پہ ایک بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, بڑا اس پہ چیمگوئیاں ہوتی ہیں, مگر جیسے کہ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی انسرٹنٹی, ایک عجیب سی کیوٹک سی صورتحال ہے, اس کے اثرات بھی ہوں گے نا. یہ تو بہت ہی ایک ڈیٹریمنٹل ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ بڑے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں. جی میں پورے طریقے سے خان صاحب آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے ہمیں چند ایسے سمبلز ہیں ریاست کے جن کو کہ انڈلٹریٹڈ چھوڑ دینا چاہیے, ان کو پراگندہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب ہر چیز اس حد تک سیاسی طور پر پولرائزڈ ہو چکی ہے کہ اس سے اب ادارے بھی محفوظ نہیں رہ گئے. اور خاص طور پر ہماری سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنا آدمی تلاش کرنے کی چکر میں یا اس کی تگ و دو میں وہ اس طریقے سے اداروں کو ملوث کر لیتے ہیں یا ان کو شامل کر لیتے ہیں اس سیاسی معاملات کے اندر کہ سیاست پھر اس ادارے کے بدقسمتی سے خراب کرتا نظر آتی ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہوا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے. سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہر لحاظ سے ایک ٹرموائل میں ہے پاکستان. سیکیورٹی ایشوز کے لحاظ سے اگر آپ یہ حالات دیکھیں, اکنامک حالات دیکھیں, پولیٹیکل حالات دیکھیں, یہ سارے حالات جو ہیں یہ ایک ٹرموائل کی نشانی کر رہے ہیں. بدترین ٹرموائل ہے اس وقت ہم جس سے گزر رہے ہیں. کیا یہ کنٹینیو کرے گا اب نئے آرمی چیف میں, اور پھر یہ کیا فردر اس میں کیا بہتری آئے گی؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اس میں گریوٹی اس کی بڑھے گی؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ ختم تو اس کو ہونا ہے نا. ایک ایک دن جو ہے اس کی کاسٹ ہم دے رہے ہیں اپنی معیشت میں, اور پھر ظاہر ہے کہ اپنے ہر روز میں ہر پاکستانی 22 کروڑ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اس ٹرموائل کی. کامران مجھے ایک بات تو سمجھ نہیں آتی. ادر ڈے میں کوئی 100 CEOs کو ایک ایڈریس کر رہا تھا, تو میں ان 100 CEOs جو بیٹھے تھے ٹاپ کمپنیز کے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ میں سے کس نے لاس کیا ہے پچھلے سال میں. ایک آدمی بھی تھا نا جو کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا تھا میں نے لاس کیا. اس کے بعد بینکس بلائے سوا برعکس ایک بینک کے جتنے بھی بینکس ہیں ایگزوربیٹنٹ پروفٹس انہوں نے بنائی ہے. ہر سیکٹر نے, ٹیکسٹائل ہو جائے, سیمنٹ ہو جائے, کنسٹرکشن ہو جائے, ٹیلی کام ہو جائے, ہر سیکٹر نے پروفٹ بنائی ہے. تو پرابلم کیا ہے؟ ہمیں یہ کیوں پرابلم ہماری آتی ہے کہ ہماری اکنامک مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اور اکنامک مینجمنٹ کے لیے ہماری ایکچولی ہم ایک تو فارم ٹو مارکیٹ کی جو پرائس ہے فارم کے اندر بہت غلط پرائس ہے, بہت کم پرائس ہے, مارکیٹ پرائس بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک اٹ آل ڈاؤنس ٹو اکنامک. دیکھیں کامران, ایک بات میں بڑا کلیئر کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ہر ریسورس ہے. آپ یو ہیو انف ویٹ ٹو فیڈ یور سیلف, یو ہیو انف شوگر ٹو فیڈ یور سیلف, یو ہیو انف کول ریزروز جو آپ کے سیکنڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ ہیں. اب مانے کہ دیکھیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ کا جو نہیں ہے وہ اکنامک لیڈرشپ نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور جی آپ پریشر میں آتے ہیں بیکاز یو آر سبجیکٹ ٹو ایکسٹرینیئر فیکٹرز لائک افغانستان. آپ کے ڈالرز جو ہیں جب سے افغانستان کی پرابلمس آئی ہیں ان کو ڈالرز چاہیے, یہاں سے ڈالرز جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں لوگوں سے یہ مذاق کرتا ہوں کہ میری کمپنی ہے جو کیش اینڈ ٹرانزٹ کمپنی جو کیش ادھر سے ادھر لے آتی ہے. میں بولتا ہوں جس دن وہ کراچی سے پشاور ڈالر لے آتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ روپی کی پرائس بڑھ جائے گی اور جس دن وہ لاتے ہیں پشاور سے کم میں بولا کم ہو جائے گی, کیونکہ جب جاتا ہے پشاور تو آگے نکل جاتا ہے افغانستان. دیکھیں ہم یو آر ویری رائٹ, ہم کائنیٹک وارفیئر یا نان کائنیٹک وارفیئر بات کریں جو فیوچر کا جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ہے, تو کائنیٹک تو ملٹری آپ کو کر سکتا ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. سہگل صاحب, ارماش صاحب, ہمیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آرمی چیف کے حوالے سے جاری تذبذب اور اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی چیلنجز پر ہم ایک دور حاصل گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری, جناب اکرام سہگل, بہت ہی تجربہ کار ماہرین عسکری امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. مارشل صاحب, آپ فرمائیے گا, جو نیا آرمی چیف آئے اوبویسلی بہت ہی کریٹیکل پوزیشن ہے کہ اس سے پہلے جس ہم اس کیوٹک پیریڈ سے گزر رہے ہیں, اس کیوس میں سے جو پولیٹیکل کیوس ہے, میسو اکنامک کیوس ہے, جس میں کہ ہمارا اکنامک سروائیول ایٹ سٹیک ہے, ہمارا پولیٹیکل سروائیول اس وقت جو ہے اس کے بڑے سیریس ایشوز ہے, کہ وہ ختم ہو
اور پھر ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ ہم ایک نئی بگننگ کریں یا ختم ہونے کے قریب ہو یا لگے کہ وہ کیونکہ اگر یہ اس ٹینیور سے ایکسٹینڈ کر گیا اور یہ چیز جو ہے کنٹینیو کر گئی اگلے آرمی چیف میں بھی تو یہ تو بہت ہی نیگیٹو بات ہوگی. جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں ادارے کو کنٹروورشل کر دیا جانا مقصود ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز کسی کے دماغ میں ہو. لوگ اس کو کھیل اور کسی بغض کے تحت اس طریقے سے اچھالتے ہیں اور اس طریقے سے اچھالا گیا کہ اس کے اثرات پھر بہت دیر تک رہتے ہیں, اور خاص طور پر ایسے اداروں میں جو کہ آپ کی حفاظت کے ضمانت ہوں ان کے خلاف اس قسم کی چیز کوئی کی جائے. میرا خیال ہے چاہے وہ اس کے پرنسپل جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ہو معاملہ, یا اس ادارے کے خلاف اس قسم کا کوئی ایسا من گھڑت بیانیات گڑا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ اس ادارے کو چھوڑتی ہیں نہ اس ادارے کی جو لیڈرشپ. یہ تو ہو گئی ادارے کی بات. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کے ساتھ ہم صرف اسی معاملے کی انسرٹنٹی اور ادارہ ریلیٹڈ ایشوز سے تو نہیں ہم اس وقت دو چار ہیں, ہم اپنے اکنامک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک ہائٹ پر ہے. نئے آرمی چیف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ ملک میں کوئکلی اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریسٹور ہو اور اکنامک اسٹیبلٹی کی بنیاد پڑے, کیونکہ ہم دونوں کی اس وقت جو ہیں اپنی بقا کی جنگ ان دونوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. وہ کتنا کوئکلی یہ چیز کرنا چاہیں گے, بیچارے جس صورتحال سے بھی داخل ہوں گے, مگر آپ کے نزدیک اس میں کتنی بہتری اور کتنی کوئک بہتری کی گنجائش ہے کہ یہ معاملات عوام کو کسی حد تک بہتر ہوتے نظر آئیں؟ دیکھیے اگر تو یعنی وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی فوج کی کمان سنبھالیں گے جو ایک ایسے ملک کی فوج ہے جس کے اوپر بے شمار اس وقت طوفان اور چیلنجز کھڑے ہیں. یہ احساس ہر ایک کو ہے, وہ لیڈرشپ کو بھی ہے, فوج کی لیڈرشپ کو بھی ہے, عام آدمی کو بھی ہے, اور ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ خود آگے بڑھ کے فوراً سے پہلے سیاست کسی طریقے سے ملوث ہونا چاہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ وہ جو ایک لیگیسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے, کیا وہ اس کو پرسو کرتے ہوئے اس کی کاسٹ جو ہے نہ ہونے کی اور اس کو کنٹینیو ہونے جانے کی اور یہ کیوٹک سچویشن چلنے کی, تو آپ کو میں کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا کاسٹ ہے. اس وقت جو ہے اس وقت جو ہمارا سی ڈی ایس ہے, جو اس وقت ہمارا رسک ہے, جو ہمارے ڈیفالٹ کا رسک ہے وہ 93% ہے, آل ٹائم ہائی. ہمارا ڈالر جو ہے آپ مارکیٹ پہ جائے 250 روپے کا نہیں مل رہا ہے. ہماری اس وقت جو ہے دگرگو صورتحال ہے. یہ وہ لگژری انجوائے نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پیولین میں بیٹھ کے دیکھتے رہیں. نہیں, پیولین کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی, جسے کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, آگے لے کے معاملات کو چلنا پڑے گا. وہ کس شکل میں آتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات کو درست کریں, سیاستدان کس طریقے سے ان کو بٹھاتے ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی لیڈرشپ کے اندر, جو کہ صدر پاکستان سے لے کے افواج پاکستان کی لیڈرشپ تک, میرے خیال میں سب کے اوپر ایک بھاری بوجھ بن کے بیٹھی ہے اس وقت. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس وقت فوج کی کمان ایسے وقت میں چینج کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے جس کے اندر کہ ہمارے مسائل کی نوعیت یہ ہے, جہاں پر شاید ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا جو اگلا فوجی لیڈر ہوگا وہ ہمارے سیاسی مسائل کو حل کر دے گا. سب کچھ بھی ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ اگلے 7 اور 8 دن میں, اگلے ویک میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوں گے تو نیا آرمی چیف آ چکا ہوگا. کیا اس آرمی چیف کے آنے کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک تو یہ انسرٹینٹی ختم ہوگی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہوگی اور وہ کتنی پرائرٹی ہوگی نئے آرمی چیف کی؟ دیکھیے کامران, آئی مین وداؤٹ گوئنگ انٹو پولیٹیکل, جیسے آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, بٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کا حل الیکشنز ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے اگر ایک لیگیسی چھوڑنی ہے تو وہ لیگیسی چھوڑنی ہے کہ ارلی الیکشنز کروا دیں ابھی, ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نیا آرمی چیف آگا اس کے بعد ایک مینڈیٹ ہوگا, اس کا مینڈیٹ ہوگا کہ جو پیپل پاور ہے اس کو مینڈیٹ دیا جائے, جو ڈیموکریسی کا بولتے ہیں جڑ ہے. جب تک وہ آپ نہیں کریں گے اور آپ جو ہے آپ اس مصیبت میں رہیں گے کہ اسلام آباد میں کنٹینٹ رہے گا فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہے اور فرنٹیئر گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہے, سندھ کسی اور کے پاس. دیکھیں, اٹ ہیز ٹو ورک ٹوگیدر.
اینڈ دیٹ ورکنگ ٹوگیدر از دا پارٹ آف ڈیموکریسی. اور آپ جب تک ڈیموکریٹک رائٹ نہیں دیں گے, اور سب سے پہلے ڈیموکریٹک ہوتی ہے لوکل باڈیز الیکشن. اب لوکل باڈیز الیکشن آپ کو ضروری ہے کرانا, بیکاز جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو آپ انوالو نہیں کریں گے اس کے اندر, تو پولیٹیکل پروسیس کس طرح آپ نے شروع کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات ضرور ہے کہ آرمی چیف آئے یا الیکشن اناؤنس ہو. یہ اب ایک اور سوال امپورٹنٹ ہے سہگل صاحب, وہ فرمائیے گا کہ دنیا کتنی منتظر ہے کہ پاکستان میں مسئلہ سیٹل ہو, پاکستان میں پتہ چل جائے کہ اگلے 3 سال کے لیے آرمی چیف کون ہے, پاکستان میں یہ پتہ چل جائے کہ اب الیکشن کب ہونے ہیں, پاکستان میں یہ پتہ چل جائے کہ اکنامک لیڈرشپ اب کہاں جا رہی ہے اور اکنامک ڈیسیشن میکنگ کے. دنیا کتنی منتظر ہے پاکستان کی اس اسٹیبلٹی کی اور اس انسرٹینٹی کی خاتمے کی؟ بالکل جی, دنیا بالکل اس لیے بیکاز پاکستان ایک آکیوپائی کرتا ہے جو پولیٹیکل پوزیشن جو آپ دیکھیں جو باقی دنیا میں نہیں ہے. You are part of South Asia, part of Central Asia, part of the Middle East. You have the gateway to the Indian Ocean. ٹھیک ہے جی, you are the gateway for Eurasia. جب تک آپ کو انڈیا ڈینائی کرتا ہے ایکسیس ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا, you are the gateway to Asia. تو آپ دیکھیں پرٹیکولرلی آفٹر یوکرین وار جب آپ کی BRI تو یورپ کے تھرو نہیں جاتی, تو آپ کا گیٹ وے کون سا ہے؟ آپ کا گیٹ وے تھرو CPEC کے تھرو RCD ہائی وے تھرو سینٹرل ایشیا اینڈ انٹو سعودی عربیہ اینڈ آن ٹو افریقہ. دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں, یہ آرمی چیف بڑا امپورٹنٹ ہے, فیکٹری مینیجر آپ نہیں چوز کر رہے. اور میں خوشی اس بات کی ہے کہ 5 کے 5 پروفیشنلی کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں, اور ان کو پولیٹیسائز کر رہا یہ بہت بہت غلط بات ہے. ماشاء صاحب, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھی ہمیں دیکھ رہی ہے نا, جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ دنیا بھی منتظر ہے کہ کب اس ملک میں یہ مسئلہ حل ہوگا, کہ یہاں کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا بھی چاہتی ہے کہ وہ جانے کہ تیسرا آرمی چیف آئے گا 3 سال کے لیے, کس کے پاس ملٹری لیڈرشپ ہے, پاکستان کی پالیٹکس کس جانب بڑھ رہی ہے, کب الیکشن ہوں گے, کس کے پاس لیڈرشپ ہے, اکنامک لیڈرشپ کس کے پاس ہے, ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں, ہماری اس وقت تباہ کل معاشی صورتحال ہے. تو دنیا بھی تو بیٹھی انتظار کر رہی ہے, صرف پاکستانی نہیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, اور دنیا بدقسمتی سے پاکستان کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کرتی جہاں پر سٹیبل نظام ایگزسٹ کرتا ہو. ہمارے بارے میں بہت سارے خدشات ہیں دنیا میں, اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور ہمارے اپنے دوست جو ہیں اس وقت ہاتھ پیچھے کھینچ کے کھڑے ہیں, یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس میں چین بھی شامل ہے, اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے. دیکھیے پاکستان کو مجموعی طور پر اس تمام لیڈرشپ کو آپ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے رہے اپنے مختلف پروگرامز کے اندر بھی اور مختلف اپنی ٹویٹس کے اندر بھی, کہ ملک کو اس وقت اکٹھے مل کے چلنا ہے. اس کا ملک کا مطلب ہے ملک کی لیڈرشپ کا سے اس کا تقاضا ہے اس وقت, یہ ان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ مل کے چلے اکٹھے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کس طرح کون ان کو اکٹھا کرتا ہے, کون لے کے چل پاتا ہے, کون تیار ہے چلنے کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی ہماری لیڈرشپ اس وقت اتنی زیادہ فریگمنٹڈ ہے, اس طرح پولرائز ہو چکی ہے کہ نہ کوئی ہاتھ ملاتا ہے کسی سے, نہ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے, اور اس وجہ سے ہم بکھرے چلے جا رہے ہیں, اور ہر محاذ پہ اور ہر جگہ پہ ہر لیول آف سوسائٹل ایگزسٹنس کے اوپر بکھرے چلے جا رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب کو سوچنا ہوگا, شاید صرف ایک آرمی چیف, نئے آرمی چیف کے بس کی بات نہ ہو, سب کو مل کے لے کے چلنا ہے. لیکن مجھے تو اس شخص پہ افسوس ہوگا جو اس آرمی کا کمانڈر بنے گا, اور پہلا سوال اس کا کیا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اس ملک کو اکٹھا کرے, اور کسی طریقے سے ایک سیکیورٹی کا, چاہے اس میں فوڈ سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی جس کا ذکر کر لیں, اس کو کسی طریقے سے پہلے انشور کیا جائے. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری. جناب اکرام سہگل ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے